अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। आइए सुनते हैं उर्दू नावल दश्ते जुनून किस्त नंबर 21। मुअज़्ज़िज़ सामीन से उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शुक्रिया। दिलावर ने अंदर आकर राइफल उठा ली और राय मंसूर के नौकर रहीम को आहिस्तगी से जगा दिया। रहीम के पास भी 2 नाली बंदूक थी। दिलावर ने सरगोशी में से आने वाली कार के बारे में बताया और दोनों बड़ी आहिस्तगी से बाहर आ गए। कार तकरीबन 100 गज दूर रुक चुकी थी। तारीकी की वजह से इसके अंदर बैठा हुआ कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चंद मिनट बाद बारी बारी 3 आदमी कार से उतरे और मुख्तलिफ समतों से होते मुहतात अंदाज में मकान की तरफ बढ़ने लगे। तारीकी होने के बावजूद इनके हाथों में राइफलें साफ नजर आ रही थी। दिलावर ने रहीम की तरफ झुकते हुए सरगोशी की। रहीम दीवार के साथ सिरकता हुआ आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ सिरकने लगा। दिलावर भी मकान के सामने एक दरख्त की आड़ में हो गया। एक आदमी बिल्कुल सामने से आ रहा था, दूसरा दाएं और तीसरा बाईं तरफ मुड़ गया। वो तीनों बहुत मुहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। सामने वाला आदमी जैसे ही तकरीबन 25 गज के फासले पर पहुंचा, दिलावर चीखा, तुम लोग जो कोई भी हो अपनी जगह पर रुक जाओ, वरना गोली से भून दिए जाओगे। खबरदार आगे बढ़ने की कोशिश न करना। जवाब में सामने वाले शख्स ने गोली चला दी। गोली दिलावर से तकरीबन 5 फीट के फासले से होती मकान की दीवार में लग गई। जवाब में दिलावर ने भी गोली चला दी। अब दोनों तरफ से बाकायदा फायरिंग होने लगी। इन तीनों आदमियों ने भी पोजीशन ले ली। फायरिंग की आवाज सुनकर अंदर सोए दोनों पुलिस वाले जाग गए। इनमें से एक तो चारपाई के नीचे घुस गया और दूसरा बदहवास होकर मकान से बाहर भाग निकला और फिर चंद सेकंड बाद इसकी चीख की आवाज फिजा में गूंजी। हमलावरों में से एक की गोली इसकी पिंडी का गोश्त चीरती हुई निकल गई थी और वो चीख मारकर गिरा था। दिलावर दौड़ता हुआ उस तरफ पहुंच गया। इसने हमलावर को पोजीशन बदलने के लिए एक तरफ से दूसरे दौड़ते हुए देख लिया था। इसने ट्रैगर दबा दिया। इसकी राइफल से निकली हुई गोली ठीक निशाने पर बैठी और हमलावर चीखता हुआ ढेर हो गया। बाकी दोनों हमलावर अपने साथी की चीख सुनकर फायरिंग करते वापस भागे। दिलावर ने इन्हें कार में बैठते हुए देख लिया था, लेकिन गोली नहीं चलाई। कार स्टार्ट हुई, घूमकर तेजी से वापसी के रास्ते पर दौड़ने लगी। भाग गए साले, दिलावर बड़बड़ाया। सबसे पहले वो जख्मी पुलिस वाले को उठाकर अंदर लाए। दिलावर इस पर बरस पड़ा, तुम कमरे से निकलकर बाहर क्यों भागे थे? अगर गोली टांग के बजाय तुम्हारे सीने या खोपड़ी में लगती तो तुम ऊपर पहुंच चुके होते। गोली पिंडली का गोश्त छीलती हुई निकल गई थी। दिलावर ने चादर फाड़कर कसकर पट्टी बांधी ताकि खून बंद हो जाए। तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ गायब हो गया? दिलावर ने पूछा। वो इस चारपाई के नीचे घुसा हुआ है, जख्मी पुलिस वाले ने बताया। देखा? दिलावर ने हल्का सा कहका लगाया। मैंने पहले ही कहा था ना कि तुम्हारा साथी तुमसे ज्यादा अक्लमंद है। इसने बुजदिलों की तरह भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि खोपड़ी इस्तेमाल की और मंजी के नीचे छुपकर जान बचा ली। निकल आओ। चले गए वो लोग, दिलावर ने आखिरी जुमला चारपाई की तरफ करके कहा था। दूसरा पुलिस वाला चारपाई के नीचे से बाहर निकल आया। तुम दोनों यही रुको, मैं भी आता हूँ। दिलावर रहीम को इशारा करता हुआ कमरे से बाहर आ गया। रहीम ने बरामदे में रखी हुई डाल्टेन उठा ली। वो दोनों उस तरफ गए जहाँ दिलावर ने हमलावर को गोली खाकर गिरते देखा था। इसकी लाश पौधों में पड़ी हुई मिल गई। गोली ठीक इसके दिल में लगी थी। अरे ये तो, रहीम कहते कहते रुक गया। कौन है ये, जानते हो इसे? दिलावर ने पूछा। कस्बे में रहता है, ये तो पहलवान है, अखाड़ा भी है इसका, रहीम ने बताया। ओह, दिलावर के मुंह से बेइख्तियार निकला। इसने चंद लम्हे कुछ सोचा और फिर बोला, मैं इन दोनों को लेकर कस्बे में जा रहा हूँ। राय साहब या वकील का पैगाम आए तो परवेज होटल वाले को बता देना। पैगाम मुझ तक पहुंच जाएगा और डरने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारी गोली से नहीं मरा। तुम्हारे पास 12 बोल की रबल बैरल बंदूक है, जबकि इसकी सीने में ऑटोमेटिक राइफल की गोली लगी है। पुलिस अगर हमारे बारे में पूछे तो कह देना कि राय साहब के मेहमान थे जो सैर तफरीह के लिए आए थे और आज शाम शहर वापस चले गए थे। तुम्हारा बयान ये है कि डाकू ने मकान पर हमला किया था और तुमने अपनी बंदूक से हवाई फायरिंग की, जिसके जवाब में डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी और ये अपने ही किसी साथी की गोली से मारा गया। चलो तुम भी हमारे साथ ही चलो। तुम थाने चले जाना और मैं इन दोनों को लेकर अपने एक जानने वाले के यहाँ चला जाऊंगा। वो लाश को वही छोड़कर कस्बे की तरफ रवाना हो गए। कस्बे के करीब पहुंचकर इनके रास्ते अलग हो गए। रहीम थाने की तरफ चला गया और दिलावर इन दोनों पुलिस वालों को लेकर अपने इसी दोस्त के यहाँ आ गया, जिससे मिलने के लिए चंद रोज पहले आया था। दिलावर, तुम कहाँ से आ रहे हो? ये कौन है? दोस्त ने पूछा। अंदर तो आने दो, बाद में बता दूंगा, दिलावर बोला। इनके लिए बैठक खोल दी गई। दिलावर अपने दोस्त को एक फर्जी कहानी सुनाई। जाहिर है इसने इस कहानी पर यकीन नहीं किया था, लेकिन जरा भी नहीं की। दिलावर 2 दिन इसी मकान में रहा। पुलिस वाले की फायरिंग के जख्म की मरहम पट्टी भी अपने तौर पर की जाती रही। तीसरे दिन दिलावर को पैगाम मिल गया कि वो मेहमानों को लेकर रात को रहीम यार खान पहुंच जाए और इन्हें सीधा इसी मकान में ले जाए जहां से लेकर गया था। दूसरे दिन शाम से जरा पहले वो तीनों रहीम यार खान की तरफ जाने वाली बस पर सफर कर रहे थे। आज दिन में दिलावर ने रहीम को अपने दोस्त के घर बुलाकर इससे सूरत हाल मालूम कर ली थी। पुलिस ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करके पहलवान के नामालूम साथियों की तलाश शुरू कर दी थी। दिलावर दोनों पुलिस वालों को लेकर शहर के निवाब में बस से उतर गया और इन्हें बाहिफाजत इसी मकान में ले आया जहां से उन्हें लेकर गया था। राय मंसूर का वकील वहां मौजूद तो इन्हीं के इंतजार में वहां बैठा हुआ था।
مجھے افسوس ہے کہ میں پوری طرح ان کی حفاظت نہیں کر سکا، ایک زخمی ہو گیا ہے اور اس میں غلطی اس کی اپنی ہے، دلاور نے کہا اور پورے کا پورا واقعہ سنا دیا۔ معمولی زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا، وکیل نے پولیس والے کا زخم دیکھتے ہوئے کہا اور پھر انہیں سمجھانے لگا کہ صبح عدالت میں انہوں نے کیا بیان دینا ہے۔ ٹھیک ہے دلاور، وکیل نے کہا، میں یہاں تمہیں لوگوں کا انتظار کر رہا تھا، اب میں چلتا ہوں۔ تم صبح 8 بجے انہیں لے کر عدالت پہنچ جانا، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پہنچ جاؤں گا، دلاور نے جواب دیا۔ دلاور نے رات اسی مکان میں گزاری تھی اور پھر صبح ٹھیک 8 بجے وہ ان دونوں پولیس والوں کو لے کر کچہری پہنچ گیا۔ وہاں وکیل ان کا منتظر تھا، پہلا کیس انہی کا تھا، اس لیے فوراً ہی مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہو گئے۔ ان دونوں پولیس والوں کے بیانات مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کروا دیے گئے۔ ان کے بیان کے مطابق صادق نامی وہ شخص نیلا درانی کو زخمی حالت میں اسپتال لے کر آیا تھا۔ نیلا اس وقت بے ہوش تھی۔ پولیس نے صادق کو روک لیا تاکہ نیلا درانی کی ہوش میں آنے کے بعد اس کے بیان سے تسلی کر لی جائے کہ اسے گولی صادق نے تو نہیں ماری تھی۔ کسی طرح نیلا کے کزن شبیر درانی کو بھی نیلا کے بارے میں اطلاع ہو گئی۔ اس نے نیلا درانی کے لیے پرائیویٹ کمرے اور ایک نرس کا انتظام کر دیا اور اپنا ایک گن مین بھی ہسپتال کی راہداری میں بٹھا دیا۔ صادق کو رات بھر تھانے میں بٹھائے رکھا گیا اور جب نیلا پراسرار طور پر ہسپتال سے غائب ہو گئی تو صادق کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ دوسرے دن انسپکٹر اعظم ان دونوں کو اور صادق کو لے کر تھانے سے روانہ ہو گیا۔ ایک سنسان سڑک پر اس نے جیپ روک کر صادق کو نیچے اتارا اور اسے گولی مار دی۔ تھانے سے روانگی سے پہلے انسپکٹر اعظم نے سادے کاغذ پر صادق کے دستخط بھی کرا لیے تھے۔ صادق کی لاش سرکاری اسپتال پہنچانے کے بعد ہم دونوں انسپکٹر اعظم کے ساتھ تھانے واپس آ گئے، جہاں انسپکٹر اعظم نے اپنے ہاتھ سے نیلا درانی کے خلاف قتل کی رپورٹ درج کی اور صادق کے دستخط شدہ بیان بھی کاغذ پر خود ہی تحریر کیا۔ نیلا درانی بے گناہ تھی، صادق کے قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مزید سماعت کی اگلی پیشی مقرر کر دی گئی۔ وکیل کے سر سے ایک بڑا بوجھ تو اتر گیا تھا۔ جب وہ عدالت کے کمرے سے باہر نکلا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ دلاور کچہری کے احاطے میں ٹہل رہا تھا۔ وکیل کو دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ وہ دونوں پولیس والے گیٹ کی طرف چلے گئے۔ دلاور وکیل سے بات کر ہی رہا تھا کہ فضا فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی، بھگدڑ مچ گئی، لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ فائرنگ کچہری کے گیٹ کے سامنے کھڑی ہوئی ایک کار سے کی گئی تھی اور پھر وہ کار بڑی تیزی سے ایک طرف چلی گئی۔ اس اندھادھند فائرنگ کے نتیجے میں 3 آدمی مرے تھے اور 6-7 زخمی ہوئے تھے۔ مرنے والوں میں ایک پولیس والا بھی شامل تھا جس نے نیلا درانی کے حق میں بیان دیا، جبکہ دوسرا بال بال بچ گیا تھا۔ دلاور کی ذمہ داری اب ختم ہو گئی تو اس ہنگامے میں الجھنے کے بجائے وکیل سے اجازت لے کر لاری اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ صادق آباد پہنچتے اسے رائے منصور کا پیغام ملا کہ وہ فوراً حویلی پہنچ جائے۔ دلاور تقریباً 1 گھنٹہ مشتاق کے پاس بیٹھا، اس کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ دلاور نے اس مرتبہ بس پر احمد پور لاما جانے کے بجائے گھوڑے پر سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گھوڑے پر زین کسی اور احمد پور لاما کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شام سے ذرا پہلے حویلی پہنچ گیا۔ رائے منصور اس وقت حویلی میں تھا۔ وہ دلاور کو دیکھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ویل ڈن جوان، تم نے واقعی بہادر اور فرشناس آدمی ہو، میں ایسے نوجوانوں کی قدر کرتا ہوں۔ شکریہ رائے صاحب، آپ کے احسانات نے تو مجھے بندہ بے دام بنا دیا ہے۔ آپ نے مجھے بچایا اور میں نیلا بی بی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے چاہے میری جان بھی چلی جائے تو مجھے پرواہ نہیں۔ میں تو ان پڑھ اور جاہل آدمی ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ انصاف قدرت کا نظام اور انسان کا حق ہے جو اسے ملنا چاہیے۔ غلط طرفداری ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گی، دلاور نے کہا۔ رائے منصور گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ رائے منصور بولا۔ جی میں سمجھا نہیں، دلاور گڑبڑا گیا۔ کیا تم واقعی صرف 5 جماعتیں پڑھے ہو؟ رائے منصور اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، لیکن بعض اوقات تمہاری باتیں مجھے بری طرح الجھا دیتی ہیں۔ یہ سب باتیں میں نے آپ ہی جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے سیکھی ہیں رائے صاحب۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، آپ نے کیسے یاد فرمایا تھا؟ دلاور بولا۔ بات تو بہت معمولی سی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ چل کر ہمارے الجھن کا باعث بن جائے۔ رائے منصور ایک لمحہ خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آج دوپہر قصبے کے شروع میں نہر کے پل کے نیچے ایک موٹر سائیکل ملی ہے۔ یہ وہ موٹر سائیکل ہے جس پر کئی روز پہلے نیلا درانی اور رضیہ شبیر درانی کی امو والی حویلی سے فرار ہوئی تھی۔ این پل پر پہنچ کر موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو گیا اور نیلا نے اسے نہر میں پھینک دیا۔ نیلا بی بی موٹر سائیکل؟ دلاور کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ ہاں وہ موٹر سائیکل بھی چلا لیتی ہے اور بہترین گھڑ سوار بھی ہے، رائے منصور نے کہا۔ بہرحال وہ موٹر سائیکل کئی روز تک گہرے پانی میں چھپی رہی اور کسی طرح پانی کے اندر سلکتے ہوئے پل کے نیچے پہنچ کر کیچڑ میں پھنس گئی۔ نہر میں پانی کے ساتھ بہ کر آنے والی جھاڑیاں اور اس قسم کی چیزیں موٹر بائک کے ساتھ اٹک کر پل کے نیچے جمع ہوتی رہی، جس کے نتیجے میں نہر کے اس پین سے پانی کا اخراج رک گیا۔ آج دوپہر 2 آدمی پل کے اس حصے کی صفائی کے لیے نہر میں اترے تو جھاڑیوں کے ساتھ موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئی، جو اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے اور پولیس اس کے نمبر کے ذریعے اس کے مالک کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نمبر رحیم یار خان کا ہے۔ اس کے مالک کا پتہ لگانا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوگا، لیکن ہمارے مسئلہ یہ کہ جب شبیر درانی کو پتہ چلے گا کہ موٹر سائیکل احمد پور لاما میں ملی ہے تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ نالا اسی نواح میں کہیں موجود ہے۔
وہ مجھے نائلہ کے دوست کی والد کی دوست کی حیثیت سے جانتا ہے. اس کا شبہ سب سے پہلے مجھ پر ہوگا. ہو سکتا ہے وہ کسی وقت حویلی پر چڑھ دوڑے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اب یہیں رہو. شبیر درانی اگر کوئی حماقت کی تو میرے آدمی سے نمٹ لیں گے، لیکن نائلہ درانی کی حفاظت اب تمہاری ذمہ داری ہے. آپ فکر ہی نہ کریں رائے صاحب، دلاور بولا. شبیر درانی کے ہاتھ اب نائلہ بی بی تک نہیں پہنچ سکیں گے. اب میں مطمئن ہو گیا ہوں، رائے منصور نے کہا. اور ہاں، مشتاق کا کیا حال ہے؟ مجھے تمہارے مکان پر چھاپے کا پتہ چل گیا تھا، کیا معاملہ تھا؟ مشتاق اب ٹھیک ہے جی، دلاور نے جواب دیا. یہ بھی شبیر درانی ہی کی حرکت تھی. اس نے انسپیکٹر جمال کی جیب گرم کر کے اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ مجھے کسی نہ کسی طرح قانونی چکروں میں پھنسائے، لیکن اب وہ بیچارہ خود معافی مانگتا پھر رہا ہے. کون؟ شبیر درانی؟ رائے منصور نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. نہیں جی، میں انسپیکٹر جمال کی بات کر رہا ہوں. دلاور مسکرایا. ٹھیک ہے دلاور. رائے منصور اٹھ کھڑا ہو گیا. تم آرام کرو، رات کو کھانے کے بعد بات ہوگی. جی بہتر. دلاور بھی اٹھ گیا. دلاور مہمان خانے میں آ گیا. وہ برآمدے میں آرام کرسی پر نیم دراز اس تازہ ترین صورتحال کے بارے میں سوچ رہا تھا. وہ بے حد تھکا ہوا تھا. کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے اونگ گیا. مل گئی سرکار، مل گئی. وہ مل گئی. نائلہ مل گئی. کہاں ہے وہ؟ شبیر درانی اپنے معتمد خاص موج مدار کی آواز سن کر اچھل پڑا. وہ اس وقت شہر والے مکان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا نائلہ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا. نائلہ نہیں سرکار، موٹر سائیکل مل گئی. موج مدار نے جواب دیا. کون سی موٹر سائیکل؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ شبیر درانی نے سے گھورا. اپنے گن مین صدیق کی موٹر سائیکل سرکار. آپ شاید بھول گئے ہیں کہ نائلہ اور وہ نرس رضیہ اسی موٹر سائیکل پر امو والی حویلی سے فرار ہوئی تھی، اور ان دونوں کے ساتھ اس موٹر سائیکل کا بھی سراغ نہیں مل رہا تھا. لیکن آج وہ موٹر سائیکل مل گئی ہے. موج مدار نے جواب دیا. موٹر سائیکل مل گئی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نائلہ تو نہیں ملی. شبیر درانی نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا. بہت فرق پڑتا ہے سرکار، موج مدار بولا. اس سے مجھے اندازہ ہو سکتا ہے کہ نائلہ کسی علاقے میں ہے. کھل کر بات کرو موج مدار، پہلے مت بجھواؤ. تم جانتے ہو میں کس قدر پریشان ہوں. بلا وجہ میرے لیے مزید الجھنیں پیدا کرنے کی کوشش مت کرو. شبیر درانی سے گھورتے ہوئے کہا. میں بتاتا ہوں سرکار، موج مدار نے کہا. آج دوپہر احمد پور لاما والی نہر کے پل کے نیچے کچن میں پھنسی ہوئی ایک موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے. وہ صدیق کی موٹر سائیکل ہے جس پر نائلہ اور رضیہ حویلی سے فرار ہوئی تھی. میرا خیال ہے کہ پل پر پہنچ کر موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا اور اسے نہر میں پھینک دیا گیا. تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، شبیر درانی بولا. میں نے اپنی بات پوری ہی کب کی ہے سرکار، موج مدار بولا. رولدو کے کہنے کے مطابق وہ دونوں رات 11 بجے کے لگ بھگ حویلی سے فرار ہوئی تھی، اور جب احمد پور لاما والی نہر پر پہنچی ہوگی تو رات کا تقریباً 1 بج رہا ہوگا. موٹر سائیکل سے جان چھڑانے کے لیے اسے انہوں نے تو نہر میں پھینک دیا، لیکن رات 1 بجے نے احمد پور لاما جیسے قصبے سے کوئی سواری تو نہیں مل سکی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتنی دور تک جا سکتی ہیں. تمہارا مطلب ہے؟ شبیر درانی کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا. جی سرکار، موج مدار مسکرایا. نائلہ کے باپ عبدالصمد درانی کے دوست رائے منصور کی حویلی وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے. وہ دونوں آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتی تھی. اور سچ پوچھے سرکار تو میں اس موٹر سائیکل کے ملنے کے بعد پورے یقین سے ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ دونوں رائے منصوری کی حویلی میں موجود ہیں. بات تو تم نے بڑے پتے کی کہی ہے موج مدار. شبیر درانی کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی. لیکن رائے منصور ایک بااثر آدمی ہے. علاقے کے تمام ذمہ دار اس کے دوست ہیں. اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانا خطرناک ہوگا، اور پھر بھی یہ بھی یقینی نہیں کہ نائلہ وہاں موجود ہو. مجھے رائے منصور کی حویلی میں نائلہ کی موجودگی کا یقین ہے، لیکن پھر بھی اپنی تسلی کے لیے ہم کسی اور ذریعے سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر احمد پور لاما بازار کا رات کی ڈیوٹی کا چوکیدار. رات 1 بجے کے لگ بھگ 2 بدحواس اور پریشان حال جوان اور خوبصورت لڑکیاں چوکیدار کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی. اس نے یقیناً ان دونوں کو دیکھا ہوگا، اور اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ دونوں کہاں گئی ہیں. تم اتنے عقل مند کب سے ہوگے موج مدار؟ شبیر درانی مسکرایا. تو پھر سب سے پہلے بازار کے چوکیدار سے اس کی تصدیق کر لی جائے، یہی مناسب رہے گا سرکار، موج مدار نے کہا. میں آج رات ہی کو چوکیدار کو امو والی حویلی میں پہنچا دیتا ہوں. اس کی زبان کھلوانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا. آج کا دن رہنے دو، کل اپنے کسی آدمی کو بھیج دینا. تمہاری یہاں موجودگی ضروری ہے. آج ضلع کچہری میں جو کچھ ہوا اس سے مجھے کچھ تشویش ہو رہی ہے، شبیر درانی نے کہا. بہتر ہے سرکار، موج مدار نے جواب دیا. موج مدار کے جانے کے بعد شبیر درانی سوچ رہا تھا کہ اس نے واقعی بڑے پتے کی بات کہی تھی. اسے حیرت تھی کہ خود اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ نائلہ رائے منصور کے ہاں پناہ لے سکتی ہے. لیکن اب موٹر سائیکل ملنے کے بعد موج مدار نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ نائلہ کہاں ہو سکتی ہے. بہت سی باتیں موج مدار کے شبے کی تصدیق کر رہی تھی. اس کے خلیان میں آتش زنی جس کا شبہ دلاور پر تھا، اور دلاور رائے منصور کا آدمی تھا. اس نے صدیق آباد کے نئے پولیس انسپیکٹر جمال کے ذریعے دلاور کو ایک عورت کے اغوا کے جھوٹے کیس میں پھنسانے کی کوشش کی، مگر چودھری حاکم علی نے اسے بچا لیا تھا. چودھری حاکم علی اس علاقے کے ایک بااثر ذمہ دار تھا، اور موجودہ حالات میں چودھری حاکم علی جیسے شخص سے ٹکرانا نہیں چاہتا تھا.
پھر اسے اطلاع بھی ملی کہ رحیم یار خان میں رائے منصور کا وکیل کچھ پولیس والوں کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہے۔ شبیر درانی ایک نوجوان وکیل کو روپے کا لالچ دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ رائے منصور کے وکیل کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھے اور اسے صورتحال سے آگاہ کرتا رہے۔ وہ نوجوان وکیل ضلع کچہری کے احاطے میں پھٹے پر بیٹھا کرتا تھا۔ اسے کبھی کبھار کوئی چھوٹا موٹا کیس مل جاتا تھا۔ بصورت دیگر وہ پھٹے پر بیٹھا مقدمات کے سلسلے میں عدالت آنے والوں کی عرضیں ہی ٹائپ کرتا رہتا تھا۔ اس کا وکیل بہت چالاک تھا اور وہ لوگوں کو گھیر گھار کر لے آتا۔ وکالت کا پیشہ بھی ایک دلچسپ مذاق بن کر رہ گیا۔ بیٹے کے پیدا ہوتے ہی والدین منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اسے وکیل یا ڈاکٹر بنائیں گے۔ بیٹے کو جیسے تیسے کر کے LLB کروا بھی دیا تو وہ وکیل کی بجائے عرضی نویس بن کر رہ جاتا ہے۔ عدالتوں میں وکیلوں کی بھرمار دیکھ کر اس پیشے کی بھی قدری کا احساس ہوتا ہے۔ اس نوجوان وکیل زاہد کا شمار بھی ایسے ہی وکیلوں میں ہوتا تھا۔ وہ بھی محض عرضی نویس بن کر رہ گیا اور جب اسے شبیر درانی کی طرف سے اچھی خاصی رقم کی آفر ہوئی تو اس نے اسے نعمت غیر متبرکہ سمجھ کر قبول کر لیا اور رائے منصور کے وکیل کی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے لگا۔ رائے منصور کا وکیل اگرچہ بے حد محتاط آدمی تھا لیکن نوجوان وکیل زاہد بھی بہت چالاک تھا۔ اس نے بہت جلد یہ معلوم کر لیا کہ وہ نیلا درانی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے سعدی کے قتل کا کیس عدالت میں پیش کرنے کی تیاری کر رہا تھا اور 2 پولیس والوں کو گواہوں کے طور پر بھی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہے۔ شبیر درانی کے لیے اطلاع بے حد اہم تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ان 2 پولیس والوں کو عدالت میں پیش کر دیا گیا اور ان کی گواہی کے نتیجے میں نیلا بے گناہ ثابت ہو کر اس کیس سے بری ہو گئی تو اسے مزید قدم جمانے کا موقع مل جائے گا۔ شبیر درانی نے اپنے آدمیوں کے ذریعے معلوم کر لیا کہ وہ دونوں پولیس والے کون تھے۔ وہ انہیں راستے سے ہٹانے کا منصوبہ ہی بنا رہا تھا کہ دونوں پولیس والے روپوش ہو گئے اور پولیس سے اطلاع ملی کہ دلاور نے رائے منصور کے وکیل سے ملاقات کی تھی۔ پھر دوسرے دن اسے پتا چلا کہ دلاور صبح سویرے 2 آدمیوں کے ساتھ جمال الدین جانے والی بس پر سوار ہوا تھا۔ شبیر درانی کو یاد آ گیا کہ رائے منصور نے شروع میں جمال الدین والی میں کچھ زمین خریدی تھی اور ایک مکان بھی بنایا تھا۔ زمین تو اس نے بعد میں بیچ دی مگر وہ مکان اب بھی اس کی ملکیت ہی تھا۔ شبیر درانی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ رائے منصور کے وکیل کو کسی قسم کا شبہ ہو گیا تھا۔ اس نے پہلے ان 2 پولیس والوں کو شہر میں چھپائے رکھا پھر انہیں شہر سے باہر بھیج دیا۔ دلاور کے ساتھ جانے والے وہ دونوں آدمی یقیناً 2 پولیس والے ہی تھے۔ اس نے دونوں پولیس والوں کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا لیکن یا تو دلاور بہت چالاک تھا یہ شبیر درانی کی قسمت کے ساتھ چھوڑے ہی تھی۔ اس کے آدمی اپنا ہی ایک بندہ مروا کر بھاگ نکلے تھے۔ شبیر درانی کو یہ بھی پتا چل گیا کہ کل ان دونوں پولیس والوں کا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے آدمی صبح ہی سے کچہری کے سامنے سڑک پر ایک کار میں تیار ہو کر بیٹھے تھے۔ یہ خلا کے قاتل تھے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی خدمات حاصل کرنے والا کون ہے۔ اس لیے شبیر درانی مطمئن تھا کہ اگر وہ پکڑے بھی گئے تو اس کا نام نہیں آ پائے گا۔ مگر دلاور ذہین آدمی تھا۔ وہ ان دونوں پولیس والوں کو اس طرح عدالت میں لایا کہ وہ کسی کی نظروں میں نہیں آ سکے تھے۔ لیکن جب وہ بیان ریکارڈ کرانے کے بعد کمرہ عدالت سے نکل کر احاطے میں گیٹ کی طرف آئے تو باہر کار پر بیٹھے ہوئے کرا کے قاتلوں نے دیکھ لیا۔ وہ یہی سمجھے کہ یہ لوگ ابھی عدالت میں آئے ہیں۔ انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ میں 3 آدمی مارے گئے تھے جن میں ایک پولیس والا بھی تھا جبکہ دوسرا موجزانہ طور پر بچ گیا تھا۔ شبیر درانی کو جب یہ اطلاع ملی کہ وہ دونوں پولیس والے اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے تھے تو وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ اس پر ایک بار پھر پاگل پن کا دورہ پڑا اور اس نے موجمدار کو حکم دیا کہ رائے منصور کے وکیل کو اڑا دیا جائے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سرکار، موجمدار نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ دونوں تو اپنا بیان دے چکے، وکیلوں کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں جو کہتا ہوں وہ کرو، شبیر درانی دھاڑا۔ لیکن شبیر درانی اس مرتبہ بھی تل ملا کر رہ گیا۔ پولیس والے کے قتل کے بعد رائے منصور کی درخواست پر فوری طور پر اس کی حفاظت کا بندوبست کر دیا گیا اور 4 پولیس والے مسلح ہو کر ہر وقت سے گھیرے میں رکھتے۔ اس سے شبیر درانی کا یہ منصوبہ بھی ناکام ہو گیا۔ لیکن ان ساری باتوں سے شبیر درانی کی ان شبہات کو تقویت مل رہی تھی کہ نیلا رائے منصور کی پناہ میں تھی اور وہ اس کی پوری مدد کر رہا تھا۔ اور اب احمد پور لاما کی نہر کے پل کے نیچے سے صدیق کی موٹر سائیکل کی برآمدگی نے ایک اور کڑی ملا دی تھی۔ اب صرف تصدیق کی ضرورت تھی کہ نیلا رائے منصور کی حویلی میں تھی یا اسے کہیں اور رکھا گیا تھا۔ دوپہر 2 بجے کے لگ بھگ اس کے آدمی احمد پور لاما بازار کے چوکیدار کو پکڑ لائے تھے۔ شبیر درانی بڑے پیروں محبت سے لمبے ترنگے پٹھان چوکیدار سے ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں پوچھتا رہا لیکن وہ مسلسل لا علمی کا اظہار کرتا رہا۔ شبیر درانی سے ایک بڑی رقم کا لالچ بھی دیا مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتا رہا۔ موجمدار، شبیر درانی نے کہا، اس خان لالا کی زبان کھلواؤ نا، یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں۔ یہ تو فرفر بولے گا سرکار، طوطے کی طرح، موجمدار نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد حویلی میں خان لالا کی چیخیں گونجنے لگی۔ موجمدار اس پر تشدد کے تمام حربے آزما رہا تھا۔ لاتوں اور گھونسوں نے خان لالا کے جسم کا جوڑ ڈھیلا کر دیا۔ اس کی ناک اور ایک کان سے خون بہنے لگا تھا مگر اس نے زبان نہیں کھولی۔ موجمدار مویشیوں والے شیڈ کے نیچے رکھے ہوئے صندوق میں سے پلاس نکال لایا۔ سب سے پہلے اس نے خان لالا کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخون پلاس کی گرفت میں لیا اور اسے آہستہ آہستہ کھینچنے لگا۔
خان لالا کے چہرے پر کرب کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے اور پھر اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی۔ موجمدار نے ایک زوردار جھٹکا دیا، انگوٹھی کا ناخن الگ ہو کر اور انگوٹھی سے خون کی دھار بہہ نکلی۔ خان لالا بری طرح چیخ رہا تھا۔ موجمدار نے اس کے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن بھی اکھاڑ دیا۔ میں ایک ایک کر کے تمہارے ہاتھوں اور پیروں کے ناخن اسی طرح ادھیر ڈالوں گا۔ موجمدار کے منہ سے گراہٹ نکلی، اور اس کے بعد تم نے بھی زبان نہیں کھولی تو تمہارے جسم کی کھال ادھیڑی جائے گی اور میں تمہاری کھال کے جوتے بنواؤں گا۔ دیکھو نا، میرے جوتے بہت پرانے ہو گئے ہیں، تو میری کھال کے جوتے بنواؤ یا اس میں بھوس بھرو، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، خان لالا نے کہا۔ لیکن وہ اپنے اس ارادے پر قائم نہیں رہ سکا تھا۔ 3 اور انگلیوں کے ناخن اکھڑنے کے بعد اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ لڑکیاں، خان لالا کی آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ ہاں بتاؤ، وہ لڑکیاں کہاں گئی تھی؟ موجمدار بولا۔ رائے منصور کے گھر، میں خود انہیں حویلی تک چھوڑ کر آیا تھا، خان لالا نے جواب دیا۔ میں ٹھیک ہی کہتا تھا نا سرکار، موجمدار نے شبیر درانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بابا، تم ہمیشہ ٹھیک ہی کہتے ہو، شبیر درانی نے کہا۔ اب یہ تحفہ رائے منصور کو بھیج دو۔ اس نے خان لالا کی طرف اشارہ کیا۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ ہم اس کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں۔ اس سے نیلا کی واپسی کا مطالبہ ہم شریفانہ طریقے سے کریں گے۔ لیکن میں نے کچھ اور سوچا ہے سرکار۔ وہ کیا؟ شبیر درانی نے سوالے نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم خود رائے منصور سے نیلا کا مطالبہ نہیں کرتے، پولیس کو اس کے ہاں مہمان بنا کر بھیج دیتے ہیں۔ کسی مجرم کو پناہ دینا بھی تو جرم ہے نا سرکار، موجمدار نے کہا۔ لیکن اس طرح نیلا پولیس کے ہاتھ میں چلی جائے گی، شبیر درانی بولا۔ ایسا نہیں ہوگا سرکار، موجمدار بولا۔ ہم نے اتنے ڈھیر سارے حرام خور کس لیے پال رکھے ہیں؟ پولیس جب نیلا کو رائے منصور کی حویلی سے لے کر نکلے گی تو راستے میں گھات لگا کر بیٹھے ہمارے آدمی نیلا کو ان سے چھین لیں گے۔ کہتے تو تم ٹھیک ہو، شبیر درانی بولا۔ آج رات تحفہ رائے منصور کو بھجوا دو، اس کے بعد پروگرام بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے سرکار، موجمدار کہتا ہوا خان لالا کی طرف چلا گیا جو بے ہوش ہو چکا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کے 1 گھنٹے بعد شبیر درانی کے آدمی بے ہوش خان لالا کو اٹھا کر کھیتوں میں ایک طویل چکر کاٹتے ہوئے رائے منصور کی حویلی کی طرف روانہ ہو گئے، اور شبیر درانی برآمدے میں کرسی پر بیٹھا ایک نئی سازش کے تانے بانے بننے لگا۔ معزز ناظرین حضرات، یہ کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔